हमनाबाद शहर में मरकजी सीरत कमेटी हमनाबाद की ओर से तमाम ने पुकार कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दीन हमको मिला है तो इमाम हुसैन की करबला में शहादत से मिला है। ये मुल्क अंबेडकर का मुल्क है, ये मुल्क जौहर बरदरान का है, ये मुल्क गांधी का है। ये मुल्क को आजाद हमने किया है अपने खून पसीने से। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। उस वक्त में आरएसएस थी ना भाजपा थी। ये सब के सब हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात, तुम मुत्तहिद हो जाओ, सियासी ताकत बनो, दलितों को अपने साथ लो। हमारे सेकुलर भाई हिंदू आज भी इस मुल्क में जो पसंद नहीं करते इस तमाम माहौल को। हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से इतना बोलेंगे, सीएम साहब आप कर्नाटका के मुसलमानों का रिजर्वेशन छोड़ो, आपकी पार्टी में जो कमीशन मिल रहा है उसको खत्म करो। यहाँ दबा के खा रहे गपागप और दिल्ली में प्रधानमंत्री बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या बात है मित्रों। और आरएसएस बोलती क्या बोलती है, वो बोलती है हम बच्चे पैदा करे नहीं कर रहे, हमारा टीएफआर गिर गया। आरएसएस बोलती क्या बोलती है कि वो 9 बज गए, एसपी साहब देख रहे Only 2 minutes. I am finishing. I am thankful to you. एसपी साहब के लिए तालियां मारो भाई पड़ते। और 12 अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, हमनाबाद शहर में मरकजी सीरत कमेटी हमनाबाद की ओर से हमनाबाद के तेर मैदान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ और इमरान खान साहब की सदारत में कई उलमा इकराम के साथ ही साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस जलसे में शामिल रहे। और इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे तेर मैदान में कई सरों का समंदर नज़र आया। लोगों को ज़मीन पर ठहरने के लिए जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर ठहर कर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुने। और इस जलसे में पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रहा। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी जलसे में पूरे 35 मिनट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या क्या कहे। बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस जलसे मिलादुन नबी में आप तमाम ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी शिरकत को अल्लाह कबूल करे। और मैं आपको यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने आपके एसपी साहब से ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह 9 बजे तक ये जलसा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप तमाम लोग पुरअमन तरीक़े से अपने अपने घर को रवाना हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस की तरफ से वो काफ़ी दिन से मसरूफ़ है। एसपी साहब का बोलना ये था कि कर्नाटका के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर भी आए थे और उसके बाद कोई कांग्रेस के लीडर भी जो पैदल चल रहे हैं वो भी आए थे और उनकी सिक्योरिटी के सिलसिले में वो काफ़ी तादाद में उनकी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर। बहरहाल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जलसा का ऐलान हो चुका है और
یہ غلط ہوگا کہ اگر میں نہیں آیا یہاں پر. تو ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایم پی صاحب آپ آئیے ضرور, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے جو بھی دینا ہے, اور 9 بجے تک آپ جلسہ ختم کر لیجئے. میں ہمارے ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر اجازت جو تھی اس کو جاری رکھا, اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. ویسے تو پارلیمنٹ میں مجھے صرف 7-8 منٹ کا موقع ملتا, اور میں 7-8 منٹ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پوری بات کو رکھ سکتا ہوں. تو آپ تمام سے یہی میری گزارش ہے کہ ان جلسوں کا انعقاد اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے کہ آپ تمام اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے, اور ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو پیدا کریں, اور ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. ہم ایک اچھے انسان بنے, نیک مسلمان بنے, اور ہم پوری دنیا میں, ہماری ریاست میں, ہمارے ملک میں ہم لوگ اپنے کردار کے ذریعے ساری دنیا کو ایک پیغام دے سکے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ تمام لوگ علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات میں مشکات شریف کی حدیث کو بھی سنا ہوگا, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. علماء کرام نے اس حدیث شریف کے سلسلے میں لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں کو جو معجزات دیے گئے, جو خصوصیات دیے گئے, اللہ نے وہ تمام بھی دیے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی دیے. علماء کرام نے اس مشکات شریف کی حدیث کے سلسلے میں یہ لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سابقہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ان کو کسی ایک مخصوص مقام کی طرف, ایک گاؤں کے طرف یا ایک شہر کی طرف بھیجا, اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں. کائنات کے ذرے ذرے میں اے میرے حبیب میری ربوبیت ہے, تو کائنات کے ہر ذرے میں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں پر آپ کی رحمت للعالمین, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. پھر اس علماء کرام نے یہ بھی لکھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ جو سابقہ نبی اور رسول تھے ان کی امت کو ایک مخصوص مقام پر عبادت کرنا پڑتا تاکہ ان کی عبادت قبول ہو جائے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے ایک مسجد بنا دی گئی. پھر علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو معجزات دیے, اور سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 دیے. اس کی ایک حد ہے, مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے اس کی کوئی حد نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا کہ جو رسول آئے وہ دنیا میں آ کے معجزے دکھائے, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں لکھا کہ اللہ نے تین نبیوں کو ایک گاؤں کے طرف بھیجا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو پوری کائنات آپ کے حوالے کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ علماء کرام نے سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ زمین پہ بھجا کر آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، مانے لوگوں کا، پورے عالم کا نہیں، اور کہا کہ امام بنائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو حکومت دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا مقابلہ نمرود اور فرعون سے ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو زمین میں ہم خلیفہ بنائیں گے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجایا جا رہا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجایا جا رہا ہے، آپ کو نذیر بنا کر بھیجایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر اس دنیا میں آئے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، اور صبح قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ جب قیامت ہوگی تو تمام انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور حضرت جبرائیل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی سواری کی، اس کی رکاب پکڑی، تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ امام فخر الدین رازی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب امت ان سے پوچھی کہ ہم کو پیاس لگی، ہم کو پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان پہاڑوں پر پتھر پر مارا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو علماء کرام نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے لکھا اور بولا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر پتھروں کے پاس جائیں پانی کے لیے، اپنی امت کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، اس پانی کے کٹورے میں آپ اپنی انگلیوں کو رکھ دیجئے، اس میں سے ہم چشمے بہا دیں گے۔ اور 1500 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو اس میں پانی کے چشمے روانہ ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو راستہ نکل گیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ رات میں چمکتا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک لکڑی کو ہاتھ لگاتے اور کسی صحابی کو دے دیتے رات میں جانے کے لیے تو وہ راستے میں ایک مشال کی طرح کام کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھ رہے ہیں
کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور اللہ کی تجلی کو دیکھا تو لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے، اور جب آپ سفر معراج پر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تو آپ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتے لوگوں سے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو انسانوں سے چھپا کر رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو اللہ جلال میں تھا، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ کے جمال کو دیکھا، اس لیے میں جمالی بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مبارک قصہ قرآن میں کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو اللہ قرآن میں اس طرح فرماتا ہے کہ مبارک قصہ اس کو فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے عرب کے نوجوان اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے۔ وہ اس وقت اس میں یوسف کو دیکھ کر ایک مرتبہ انگلیاں کٹیں، مگر علماء کرام نے لکھا کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے صبح قیامت تک مسلمان اپنے نبی کی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں اپنی گردنوں کے نذرانوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی، صرف 40 مرد اور 40 خواتین نے اسلام کو قبول کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی تنین سے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو 80 مشرکین آپ کے انتظار میں کھڑے تھے کہ حملہ کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر کرم ڈالی تو تمام کے تمام نے پکار کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے تحت السرا سے لے کر عرش مولا تک سب چیز دکھا دی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر پوری کائنات دکھا دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہماری امت کی ماؤں کا ذکر آتا ہے، بی بی عائشہ کا، تو اللہ ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو بیان کرتا ہے اور قرآن کی 17 آیتوں کو نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خاک ایک یہودی اپنے آنکھ پر لگاتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، یہ ہم کو کوئی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا ہے، کوئی چمن میں چل کر ہم کو یہ دین نہیں ملا ہے، یہ دین ہم کو بدر و حنین سے ملا ہے، یہ دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے اس سفر سے ہم کو ملا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں نہا دیے تھے۔ یہ دین ہم کو بدر کے ان شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو جنگ خندق کے شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو جنگ صفین کے شہداؤں سے ملا ہے، یہ دین ہم کو ملا ہے تو امام حسین کی
کربلا میں شہادت سے ملا ہے، یہ دین اگر ہم کو اور آپ کو ملا ہے تو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تبھی جا کر ہم کو یہ دین ملا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج وطن عزیز میں اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے، اگر ہم کو مارا جاتا ہے، اگر گجرات کی سرزمین پر مسلمانوں کو روڈ پر لا کر ایک جھوٹے الزام میں روڈ پر ان کو جمع کر کے مجمع کے سامنے ان کو جب لٹوں سے مارا جاتا ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہوں گا کہ مارنے والے اسلام کی تاریخ نہیں جانتے۔ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرے بازار روڈ پر لا کر مسلمانوں کو لٹوں سے لاٹھیوں سے مار کر ان کی بے عزتی کی جائے گی، مجمع کے سامنے مار کر مجمع سے تعریف اور نعرے نکلیں گے تو مسلمان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تم نہیں جانتی ہماری تاریخ کو۔ جن ظالموں نے ان معصوم بچوں کو گجرات کی سرزمین پر مارا، مارنے والوں سنو، تم حضرت بلال کا نام نہیں جانتے ہوں گے، حضرت بلال کا نام سن لو۔ حضرت بلال اسلام قبول کر لیے، اظہار نہیں کیے تھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا۔ حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ مکے میں آپ کا جو مالک تھا، جس نے آپ کو خریدا تھا، امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس مشرک کا۔ مکے کا میدان ہے اور مکے میں حضرت عمار بن یاسر کو لٹوں سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ابو جہل مارتا، ابو لہب مارتا، امیہ بن خلف مارتا، عمار بن یاسر کو مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں، اور جب مار کر تھک جاتے تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو عمار بن یاسر کو۔ وہ قریب جاتے عمار بن یاسر کے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بلال تم بھی تھوڑا مار لو، مگر اپنا دین مت دکھاؤ، ان کو مت بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیے۔ حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کروں۔ حضرت بلال کی طرف امیہ بن خلف پکار کے کہتا ہے بلال مارو عمار کو۔ حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھا کر پھراتے ہیں، اٹھا کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارنے والوں اب عمار اکیلے مار نہیں کھائے گا، اب بلال بھی مار کھائے گا عمار بن یاسر کے ساتھ۔ امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں کہ عمار تو جس کی غلامی کا دوغ اپنے گلے میں ڈال دیا، میں بھی انہی کا غلام بن چکا ہوں۔ تو جن کے زلفوں کا قیدی بن چکا، میں بھی ان کے زلفوں کا قیدی بن چکا ہوں۔ تو اب اکیلے مار کھا کر مزے نہیں لے گا، اب دونوں مار کھائیں گے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت بلال کو تکالیف دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال پر گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور پوچھتے تھے کہ بولو بلال تمہارا خدا اور تمہارا رسول کہاں ہے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے ظالموں، جب تم بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو تم اس کو خریدنے سے پہلے دیکھتے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کے عشق میں اصلی ہے یا نقلی ہے۔ حضرت بلال کو جب مارا جاتا تو حضرت بلال پکار کر کہتے احد احد اور احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی تکالیف کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت بلال کو اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ صدیق اکبر کو معلوم ہوتا، امیہ بن خلف کے پاس آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو، اگر میں جاؤں گا
تو وہ بلال کو نہیں بیچیں گے. حضرت بلال کو کسی کے ذریعے سے امیہ کے پاس پیغام بھی جاتے ہیں, کہتا ہے کہ 50 دینار دو. مگر جب ایگریمنٹ کرنے کا ٹائم آتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید رہے, تو کہے گا کہ ابو بکر اب 50 نہیں 1000 دینار چاہیے, 1000 دینار چاہیے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ 1000 دینار دوں گا. وہ امیہ کہتا ہے کہ 1000 دینار نہیں, 2 رومی غلام بھی چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی رقم اس کے لیے دے رہے ہو. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے. اور وہ رقم دے کر حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر کو آتے ہیں. زخموں سے چور حضرت بلال کا جسم. صدیق اکبر ان کو کپڑا اور زخموں پر مرہم لگاتے ہیں, اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے تو رونا نہیں, تم رونا نہیں. حضرت بلال خاموش رہتے ہیں. صدیق اکبر ان کو کپڑے پہناتے, اچھے اچھے کپڑے پہنا کر. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری عمر 30 سال کی ہو گئی, مجھے کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں دی. وہ حبشی تھے, حضرت بلال حبشی تھے. صدیق اکبر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں لے کر چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچے کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روایتوں میں آیا, علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جب قریب لاتے ہیں تو وہ صدیق اکبر جو حضرت بلال سے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت رونا, وہ رونا شروع کر دیتے, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال, تم نے اس دین کے لیے بڑی تکالیف اٹھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھجور منگاتے ہیں گھر میں, اور کھجور جب کی تشتری لائی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, اب میں اپنے ہاتھوں سے میرے بلال کو کھجور کھلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو کھجور کھلاتے ہیں تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کھلا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مارنے والوں, تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے بلال کو مارا, ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر آزاد ہو. وہ بلال کون تھے نوجوانوں؟ وہ کہتے تھے کہ جب میں اذان دیتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ کو کہتا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چلے گئے فاروق اعظم کے دور خلافت میں شام کو, موجودہ ڈیماسکس جو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولے بلال اتنی دوری ہم سے. وہ پھر مدینے کو واپس آئے. لوگوں نے کہا کہ بلال آزاد ہو. حضرت بلال نے کہا کہ نہیں دوں گا. تو صحابہ کو معلوم تھا کہ بلال اگر کسی کی بات سنیں گے تو اہل بیت کی تو شہزادے جنت کو جا کر بولتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں کہ بلال آزاد ہو, وہ اہل بیت کی محبت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان دیتے ہیں. تو جب اذان بلال مدینے میں دیتے ہیں تو مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. حضرت بلال نے جب اذان دی تو لوگ کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے
تو روایت میں آیا کہ آنکھ سے اتنے آنسو بہے گئے تھے، بلال گر گئے، حضرت بلال گر گئے۔ یہ محبت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لوگ اگر ہم کو مار رہے ہیں، ظالم اگر ہم کو مار رہا ہے تو مارو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اپنی زندگی، اپنی رزق، اپنی عزت اور اپنی موت سب لکھا کر آیا ہوں۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت آئے اور مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہ ہو۔ یہی دعا فاروق اعظم کرتے تھے۔ اور میری موت مدینے میں آئے، یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم کو وہ فارسی شخص ابو لولا آپ کو مسجد فجر میں آپ پر چاقو سے مارا، تو تم کو معلوم نوجوانوں نماز کتنی ہے میں۔ فاروق اعظم نماز فجر کی امامت کر رہے، ایک رکعت نماز ہو گئی، دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، اس شخص نے آ کر چاقو سے مارا فاروق اعظم کو، 9 وار کیے، 2 کھندے پر، 2 پیٹھ پر، پیٹ پر وہ مارا فاروق اعظم کو۔ فجر کا وقت تھا، فاروق اعظم کو اٹھا کر لوگ اپنے گھر میں لے کر گئے۔ فاروق اعظم کو جب ہوش آیا تو بولے کیا نماز پوری ہو گئی؟ بولے ہاں۔ ایک اور امام کی امامت میں نماز فجر پوری ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا کہ پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہ جاؤ امت کی ماں کے پاس، ان سے اجازت لو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، صدیق اکبر کے بازو مجھے خبر کی جگہ ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے ملا ہے۔ اگر تم ڈر جاؤ گے کسی کے مارنے سے، اگر تم خوف کھا جاؤ گے کسی کے بولنے سے، یاد رکھو ڈر اور خوف تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں، اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی۔ اگر یہاں پر کوئی بیٹھنے والا کانگریس پارٹی کا ہے یا پھر کوئی جنتا دل کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے، تو میں تم کو اپنے بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پارٹیوں میں۔ یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تمہاری عزت صرف اتنی ہے کہ تم الیکشن کے وقت ان کے لیے ووٹ ڈالو۔ آج جب ظلم ہو رہا ہے کوئی منہ نہیں کھولتا، کوئی منہ نہیں کھولتا ہے۔ یہ باضابطہ مسلمانوں کو انویزیبل کرتی ہے کہ مسلمان اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی کو کہ آپ نے 8 سال میں، تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے 8 سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ سیکولر پارٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈرتی ہے۔ مگر یاد رکھو، کیا تم کو سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارہ لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ کی۔ تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہے نا، ارے کوئی نہیں ہے تمہارا، یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا، لڑتا رہوں گا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت اسدالدین اویسی کو آئے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔
तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुकी है कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। ये डरा डरा कर तुमको वोट हासिल कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है बताओ मेरे को? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है तो तुम काबिल बनो, तुम नेक बनो, तुम लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं। मगर याद रखो मेरी इस बात को, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे? क्या बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है? जिसकी अस्मत रेजी 11 लोग करते हैं, 3 साल की बेटी को उसके सामने मार देते हैं और उसके कातिलों को बीजेपी छोड़ देती है, तो कोई सेकुलर पार्टी उसकी मजम्मत करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क अंबेडकर का मुल्क है। ये मुल्क जौहर बरादरान का है, ये मुल्क गांधी का है। ये मुल्क को आजाद हमने किया है अपने खून पसीने से। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। उस वक्त में आरएसएस थी ना भाजपा थी। ये सब के सब तो बाद में आए। मगर याद रखो, ये मुल्क को आजाद अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी से हुआ। महमूदुल हसन की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। इस मुल्क को आजादी सिर्फ ये 1925 के बाद जो लोग आए नहीं, जिन्होंने पसीना बहाया वो हीरो बन गए, जिन्होंने खून बहाया वो जीरो बन गए। तो जिन्होंने खून बहाया उनको जिंदा रखो, और जिंदा रखने का तरीका ये है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, सियासी ताकत बनो, दलितों को अपने साथ लो। हमारे सेकुलर भाई हिंदू आज भी इस मुल्क में जो पसंद नहीं करते इस तमाम माहौल को, अब तो हलाल गोश्त पे बात हो, अब तो मुस्लिम रिजर्वेशन ले लिया जाएगा। हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से इतना बोलेंगे, सीएम साहब आप कर्नाटका के मुसलमानों का रिजर्वेशन छोड़ो, आपकी पार्टी में जो कमीशन मिल रहा है उसको खत्म करो, उसको खत्म करो पहले आप। अरे ऐसा दिख रहा है कि गारत का गला भरता नहीं है, जहां से और नहीं इधर का भी बस तेरा जो भी होना ला 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 ले ले। यहाँ दबा के खा रहे गपागप गपागप, और दिल्ली में प्रधानमंत्री बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या बात है मित्रों। पैदा करे नहीं कर रहे, हमारा TFR गिर गया। आरएसएस बोलती क्या बोलती है कि वो 9 बज गए, एसपी साहब देख रहे only 2 minutes I am finishing, I am thankful to you। एसपी साहब के लिए तालियां मारो भाई पर। और 12 अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। मगर अभी मेरी तकरीर पूरी नहीं हुई, मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे दोबारा, फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने घरों को आराम से पुरअमन तरीके से जाइए, अपने घरों को पुरअमन तरीके से जाइए।